अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशान बसीरत के यूट्यूब चैनल के लिए जो मैं किताब पढ़ रही हूँ उसका नाम है सबक आमोज़ कुरानी क़स्से, और उसका अब मैं सफ़ा नंबर 41 पढ़ रही हूँ, जो कि जिस क़स्से का उन्वान है तालूत और जालूत। क़स्सा कुछ इस तरह से है, इसका सफ़ा नंबर 41 है, और वो क़स्सा इस तरह से है कि जनाब मूसा की वफ़ात के बाद बनी इसराइल मुकम्मल तौर पर गुनाहों में मुलव्वस हो गए थे। उन्होंने खुदा के इस दीन को बिल्कुल बदल डाला था। जो उनकी कामयाबी और सरबलंदी का सबब था, और उसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में रहमतों और बरकतों का नुज़ूल हो जाता था। उन्होंने खुदा के हुक्म की मुखालफत की और उस पर अमल नहीं किया। यही वजह थी कि जालूत नामी एक बादशाह उन पर मुसल्लत हो गया और उन पर हुकूमत करने लगा। बनी इसराइल उस बादशाह की हुकूमत में ज़िल्लत और पस्ती की ज़िंदगी बसर करने लगे। कुछ लोग कत्ल कर दिए गए, कुछ को कैदी बना दिया गया, और बाज़ लोगों को शहर से बाहर कर दिया गया। औरतों को असीर कर लिया गया और मर्दों का पूरा कारोबार चौपट हो गया। जब बनी इसराइल बहुत ज़्यादा परेशान हो गए तो अपने वक्त के नबी हज़रत समूएल के पास गए और उनसे बादशाह के जुल्म सितम की शिकायत करने लगे। लोगों ने दस्त अदब जोड़कर इनसे दरख्वास्त की, अल्लाह के नबी, हम जालूत के जुल्म सितम और उनकी नाइंसाफ़ी से तंग आ चुके हैं और आपसे चाहते हैं कि हमारे लिए एक आदिल हाकिम का इंतखाब कीजिए ताकि हम उसके साथ मिलकर इस जालिम बादशाह का मुकाबला कर सकें। अगर तुमने वादा खिलाफ़ी की, सुस्ती का मुजाहरा किया और हुक्म को ना माना, ये कैसे हो सकता है? हम खुदा की राह में जिहाद ना करें जबकि हमको हमारे घरों से निकाला गया है। दुश्मन ने हमारे शहर पर कब्जा कर लिया है, हमारे बच्चों को कैदी बना लिया गया है। तब जनाब समूएल ने खुदावंद आलम की मुताल की बारगाह में दुआ की। खुदा ने तालूत को उनका हाकिम मुकर्रर कर दिया। तालूत अपने बाप के साथ एक गांव से गुजर रहे थे कि अचानक उन्होंने देखा कि उनका बाप का घोड़ा कहीं खो गया है। वो घोड़े को ढूंढने निकले, बहुत तलाश किया लेकिन कहीं ना मिला। गांव से निकलकर जंगलों और बयाबानों में तलाश किया लेकिन कुछ पता न चल सका। वापस लौट आए कि कहीं उनके वालिद परेशान ना हो जाए। तालूत जिस रास्ते से लौट रहे थे उस रास्ते में जनाब समूएल का घर भी पड़ता था। तालूत ने सोचा जनाब समूएल के घर चला जाए और उनसे पूछा जाए, क्योंकि वो भी अल्लाह के नबी हैं, इसलिए वो बता सकते हैं। रास्ते में उनको एक नौजवान मिला। उसने पूछा, जनाब समूएल का घर कहाँ है? नौजवान ने इशारे से कहा, उस जगह को देख रहे हो? जनाब समूएल अभी वहाँ आएंगे क्योंकि लोग वहाँ उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तालूत उस नौजवान का शुक्रिया अदा करके उस जगह की तरफ चल दिए जिसकी तरफ नौजवान ने इशारा किया था। वहाँ पहुंचकर देखा एक बुजुर्ग जिनके चेहरे से पैगंबरी के आसार नुमायां हैं। दिलनशीन गुफ्तगू, नूरानी चेहरा, हैबत और दूसरी निशानियां। जनाब समूएल चारों तरफ देख रहे थे। अचानक उनकी नज़रें तालूत पर जाकर रुक गई और समझ गए यही तालूत है। फिर लोगों को मुतवज्जा करते हुए कहा, लोगों, खुदा ने उस शख्स को तुम्हारा हाकिम मुअय्यन किया है। लोगों को भी ताज्जुब हुआ और तालूत खुद भी हैरान हुए। कभी लोगों को देखते, कभी समूएल की तरफ निगाह करते। लेकिन मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि अपने घोड़े के बारे में घबराओ नहीं, तुम्हारा घोड़ा भी मिल जाएगा। खुदा ने तुमको बनी इसराइल का हाकिम मुकर्रर किया है ताकि तुम इनको उनके दुश्मनों से निजात दिलाओ और उनको कामयाबी और सरबलंदी का तोहफा पेश करो। हुकूमत और फरमा रवाई में तो एक सीधा सादा देहाती हूँ। तुम्हें खुदा के लुत्फ़ करम और मेहरबानी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। फिर जनाब समूएल ने तालूत का हाथ पकड़ाकर उनका तारुफ कराया, लेकिन लोग चूँकि सिर्फ उनकी ज़ाहिरी हालत देख रहे थे इसलिए कहने लगे, ये हमारा हाकिम कैसे हो सकता है? इससे अच्छी तो हम खुद हुकूमत कर सकते हैं। उसे खुदा ने मुंतखब किया है। खुदा बेहतर जानता है कि तुम में से कौन इसकी सलाहियत रखता है। खुदा खुद उनको क़ुव्वत व ताकत अता करेगा। जो इम्कानात और वसाइल इनके ज़रूरी हैं खुद फराहम करेगा। किसी मुल्क की हुकूमत माल दौलत और हसब नसब की बुनियाद पर नहीं होती, बल्कि हुकूमत के लिए होशियारी, बहादुरी, महारत, ईमान और तवक्कुल की ज़रूरत है, और तालूत में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या वो शख्स मुल्क का हाकिम हो सकता है जिसके पास माल दौलत, हसब नसब हो लेकिन ये सब चीज़ें ना हो? क्या ऐसा शख्स दुश्मन से जमकर लड़ सकता है? हम खुदा के फैसले को कबूल करते हैं, लेकिन हमें कोई ऐसी अलामत बताइए जिससे हम मुतमईन हो जाएं कि खुदा ने उसे मुंतखब किया है। तालूत की हुकूमत की अलामत वो मुक़द्दस संदूक है जिसे तुम लोगों ने ज़िल्लत और रुसवाई से खो दिया है। अभी खुदा के फरिश्ते उस संदूक को सही सालिम तुम्हारे पास लाएंगे।
صندوق آیا، جناب سموئیل کی بات سچ ثابت ہوئی، لوگوں نے طالوت کے ہاتھ پہ بیعت کی اور خوشی خوشی اور مطمئن ان کو اپنا حاکم تسلیم کر لیا۔ مقدس صندوق جناب موسیٰ کے حکم سے شریعت کی حفاظت بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے اور فرعون سے نجات حاصل کرنے کی یادگار کے طور پہ بنایا گیا تھا۔ اس کے اندر توریت اور جناب موسیٰ کا عصا تھا۔ یہ صندوق بہت ہی مقدس اور محترم تھا اور جنگ میں ہمیشہ لشکر کے آگے رکھا جاتا تھا تاکہ اسے دیکھ کر سب بہادری اور جوش کے ساتھ لڑیں اور کامیاب ہو جائیں۔ ایک جنگ میں بنی اسرائیل کی کوتاہی سے صندوق دشمن کے ہاتھ لگ گیا اور پھر طالوت کے حاکم بنتے ہی جناب سموئیل کی دعا اور حکم خدا سے واپس ان کے پاس آ گیا۔ طالوت نے حاکم بنتے ہی فوج تیار کرنا شروع کر دی اور کچھ ہی عرصے میں ان کی ہوشیاری اور ذہانت سے لوگوں کے نزدیک یہ ثابت ہو گیا کہ طالوت حکومت کے لائق ہے اور وہی حاکم بن سکتا ہے۔ پھر طالوت نے لوگوں سے کہا کہ خدا کی نشانیوں کے دفاع اور دشمن سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ پھر اعلان کیا کہ میرے لشکر میں وہی شامل ہو سکتا ہے جو دنیا کے لیے نہیں بلکہ خدا کے لیے جہاد کر سکتا ہو۔ طالوت نے اپنے سپاہیوں کو سخت دھوپ میں ایک بیابان پہ چلنے کا حکم دیا۔ ایک لمبا راستہ طے کرنے کے بعد وہ پیاس سے بے حال ہو گئے اور ہمت ہار گئے۔ اصل میں طالوت یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ان میں سے سب سے بہتر کون ہے تاکہ فوج کے لیے ان کا انتخاب کیا جائے۔ طالوت ان سے کہنے لگا، ہم جلد ہی ایک نہر کے پاس پہنچنے والے ہیں جس کا پانی بہت خوشگوار ہے، لیکن کسی کو بھی ایک چلو سے زیادہ پینے کی اجازت نہیں ہے۔ صرف وہ لوگ جن کا ایمان مضبوط اور ارادہ پکا تھا انہوں نے ایک چلو سے زیادہ نہیں پیا، جن کا ایمان کمزور تھا انہوں نے کہا کہ اب ہم میں طالوت کا ساتھ دینے کی طاقت نہیں ہے۔ جن کے دل نور ایمان سے منور تھے اور خدا کی مدد اور اس کی پشت پناہی سے امید لگائے ہوئے تھے، انہوں نے کہا، اے طالوت، آپ ہمارے سردار اور حاکم ہیں، آپ کا جو بھی حکم ہوگا ہم اسے انجام دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے دل میں کوئی ڈر نہیں ہے اور اللہ کی مدد سے آپ ہمارے اندر کسی طرح کی سستی اور نافرمانی نہیں پائیں گے۔ بہت سے ایسے گروہ ہیں جو کم ہونے کے باوجود خدا کی مدد سے زیادہ تعداد والے گروہ پر غالب آتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں۔ خدا انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرتے ہیں۔ آخرکار دونوں فوجوں میں جنگ شروع ہو گئی اور جالوت جو ایک جنگجو اور بے ایمان آدمی تھا، حق کا دشمن اور باطل پرست تھا، اپنے لشکر سے باہر نکلا اور چلا کر کہنے لگا، تم میں سے کس میں ہمت ہے جو مجھ سے آ کر لڑے؟ جالوت اسی طرح چلاتا رہا اور طالوت کے سپاہیوں کو ڈراتا رہا۔ کسی کی بھی ہمت نہ ہوئی کہ اس کے ساتھ جا کر لڑے کیونکہ وہ تلوار چلانے میں بہت ماہر تھا۔ جناب داؤد میدان میں ایک صاحب ایمان بوڑھے شخص نے اپنے بیٹوں کو بھی طالوت کے ساتھ جہاد کے لیے بھیجا تھا، لیکن اپنے چھوٹے بیٹے کو جنگ میں شرکت کرنے سے منع کیا تھا اور صرف یہ کہا تھا کہ تم اپنے بھائیوں کی خبر مجھ تک پہنچاتے رہنا۔ داؤد نے جب یہ دیکھا کہ جالوت ابھی اسی طرح چلا رہا ہے تو اس سے برداشت نہ ہو سکا اور میدان میں جانے کی اجازت مانگی۔ تم ابھی نوجوان ہو، جو بھی اس کے سامنے گیا وہ قتل ہو گیا ہے، طالوت نے کہا۔ مومن اپنے ایمان کی طاقت سے لڑتا ہے، کم سنی اور نوجوانی دشمن سے لڑنے کے لیے مانع نہیں ہوتی، داؤد نے جواب دیا۔ طالوت نے اجازت دے دی اور داؤد میدان میں آ گئے۔ داؤد غلیل کے ذریعے نشانہ لگانے میں ماہر تھے اور چلتے وقت اپنے ساتھ غلیل اور چھوٹے چھوٹے پتھر بھی لائے تھے۔ جالوت نے جب دیکھا کہ ایک نوجوان مجھ سے لڑنے آیا ہے جو دیکھنے میں کمزور اور ناتجربہ کار لگتا ہے تو بہت زور سے ہنسا اور کہنے لگا، اے جوان، تم کیوں میرے سامنے آئے ہو؟ واپس چلے جاؤ، ابھی تمہارے سینے میں نہ جانے کتنے ارمان ہوں گے، کیوں تم میرے سامنے قتل ہونا چاہتے ہو؟ داؤد نے جواب دیا، اے خدا کے دشمن، میرے کم عمر ہونے سے دھوکہ مت کھا، میرا دل ایمان سے سرشار ہے، میں تجھ سے مظلوم لوگوں کا انتقام لینے کے لیے بے چین ہوں۔ جالوت آگے بڑھا تاکہ اپنی تلوار سے داؤد پر حملہ کرے، لیکن داؤد نے بہت پھرتی سے جالوت کی پیشانی کا نشانہ لیا اور پتھر سیدھا جا کر اس کی پیشانی پہ لگا۔ اس کے بعد لگاتار کئی پتھر اس کی طرف روانہ کیے، یعنی کہ 2 پتھر اس کی آنکھوں میں جا کے لگے اور اسے ہلاک کر دیا۔ طالوت کے لشکر میں خوشی کے نعرے لگنے لگے اور جالوت کا لشکر بھاگنے لگا۔ طالوت کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا اور ان میں سے بہت سے سپاہیوں کو ہلاک کر دیا اور اس طرح جالوت کا لشکر شکست کھا گیا۔ اس طرح ایمان کی کفر پر جیت ہو گئی۔ پھر داؤد طالوت کے جانشین بن گئے۔ اس کے بعد نبوت کے منصب پر فائز ہوئے اور اپنی قوم کی ہدایت کرنے لگے۔ لوگوں نے ان کی حکومت اور سرپرستی میں عزت، سربلندی، عدل، انصاف، ایمان، خدا پرستی اور انسان دوستی کی زندگی گزاری۔ جناب داؤد کو خدا نے دل نشین آواز بھی عطا کی تھی جس کے ذریعے سے وہ خدا سے راز و نیاز کرتے تھے اور زبور کی تلاوت کرتے تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو جانور اور پرندے بھی ان کی آواز سن کر رک جاتے تھے
اور ان کی دلنشین آواز سے لطف اٹھاتے تھے۔ یہ قصہ ختم ہوا اور اب جو دوسرا قصہ جو اب شروع ہونے والا ہے اس کا صفحہ نمبر ہے 50 اور اس کا عنوان ہے دشمن رسول۔ قصہ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نبوت کا اعلان کر چکے اور ابھی ان کے کچھ رشتہ داروں اور دوستوں کو اس کی اطلاع نہیں تھی، لہٰذا وہ اب بھی گناہوں کی زندگی بسر کر رہے تھے، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو آگاہ کر دو۔ پیغمبر صفا نامی پہاڑی پر گئے، فرمایا اے لوگوں میری طرف متوجہ ہو، جب کبھی کوئی اہم مسئلہ ہوتا تھا تو لوگوں کو وہاں اسی طرح اطلاع دی جاتی تھی۔ خبر سنتے ہی قبیلہ قریش والے جمع ہو گئے، کہنے لگے ہمیں کیوں بلایا ہے، آخر کون سی اہم خبر ہے؟ اگر میں تم سے کہوں کہ آج شام یا کل صبح دشمن کا لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ ہاں کیوں نہیں، آپ جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں، ہم نے آج تک آپ کی زبان سے کوئی جھوٹ نہیں سنا۔ تو پھر سنو، میں تم سب لوگوں کو متوجہ کرتا ہوں کہ اگر تم نے حق کا راستہ اختیار نہ کیا اور باطل کے راستے پہ چلتے رہے تو تمہارے اوپر سخت عذاب ہوگا۔ ابو لہب نے جیسے ہی رسول کی بات سنی تو گستاخی سے بولا اسی لیے ہمیں یہاں بلایا تھا، اور اس کے بعد رسول کی بات کا مذاق اڑاتے ہوئے لوگوں سے کہا اس کی باتیں نہ سنو۔ ابو لہب کے اس برے سلوک نے رسول خدا کو بہت رنجیدہ کیا، ان کے چہرے اور آنکھوں سے غم کے آثار صاف دکھائی دے رہے تھے۔ پھر کچھ دیر بعد خداوند حکیم نے اس سورہ کو نازل کیا اور رسول خدا نے لوگوں کے سامنے خدا کے اس کلام کی تلاوت کی، تبت یدا ابی لہب و تب، یعنی ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ تھوڑی دیر میں یہ آیتیں ہر ایک کی زبان پہ جاری ہونے لگی اور ابو لہب کے کانوں تک پہنچی، جس میں ابو لہب کی ہلاکت اور خدا کے عذاب کی خبر دی گئی تھی۔ کیونکہ ابو لہب کے دل و دماغ اور اس کے آنکھ کان پر رسول اکرم سے دشمنی اور حسد کی وجہ سے پردے پڑے ہوئے تھے، اس لیے قرآن کی آیتیں سب کو سن کر وہ اور زیادہ جلنے لگے۔ اگرچہ ابو لہب رسول خدا کا چچا تھا، ان کو اچھی طرح جانتا تھا، ان کے ماضی اور حال سے اچھی طرح واقف تھا، اور اسے معلوم تھا کہ دشمن، دوست، جاننے والے، نہ جاننے والے سبھی آپ کو امین سمجھتے ہیں۔ ابو لہب سے جس طرح سے بھی ہو سکتا تھا رسول خدا کو اذیت اور تکلیف پہنچاتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول خدا لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر رہے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں اگر تمہیں اپنی زندگی میں فلاح لانا چاہتے ہو تو اور کامیاب زندگی چاہتے ہو تو اقرار کرو کہ اللہ کے سامنے اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اور وہی سب کا معبود ہے۔ ابو لہب ہر گلی کوچہ، بازار اور محلے میں جا کے کہتا کہ محمد کی باتیں نہ مانو، اس کی اطاعت نہ کرنا، وہ جھوٹا ہے۔ ابو لہب پیغمبر کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتا تھا کہ تم کہتے ہو خدا کا عذاب میرا انتظار کر رہا ہے، لیکن میں اپنے مال و دولت اور اپنے بیٹوں اور قبیلے کی مدد سے ہر سختی اور مصیبت کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ ابو لہب شاید گزشتہ لوگوں کی تاریخ کو بھلا بیٹھا تھا کہ وہ کس طرح سے اپنی دولت، اولاد اور قوم و قبیلے پہ گھمنڈ کرتے تھے، لیکن انہیں کوئی چیز خدا کے عذاب سے بچا نہ سکی۔ وہ فرعون کی تاریخ بھول گیا تھا کہ اس نے کس طرح طاقت کے بلبوتے پہ اپنے آپ کو سب سے بڑا خدا کہلوانا شروع کر دیا تھا، اور پھر آخر میں اسے کس طرح ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ ابو لہب قارون کی داستان بھی بھلا بیٹھا تھا کہ دنیا کا سب سے زیادہ پیسے والا آدمی بھی اپنی موت کو نہ روک سکا اور اپنی بنائی ہوئی جنت میں قدم رکھنے سے پہلے ہی اس کی روح قبض کر لی گئی۔ جی ہاں، مال و دولت، اولاد اور حسب نسب کچھ بھی انسان کے کام آنے والا نہیں ہے، صرف نیک عمل ہے جو انسانوں کو بدبختی اور جہنم کی آگ میں جانے سے روک سکتا ہے۔ ابو لہب کی دولت، اس کی اولاد، اس کے دوست و احباب بھی اس کے کام نہ آ سکے۔ اس کا بیٹا عتبہ بھی باپ کی طرح کافر اور پیغمبر کا سخت دشمن تھا اور لوگوں سے کہتا تھا محمد کو میرا سلام کہنا، ان سے کہنا کہ میں وحی اور نبوت کو قبول نہیں کرتا اور میں کافر ہوں۔ ابو لہب کا بیٹا سورہ والنجم کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ رسول خدا نے اس کے لیے بد دعا کی ہے اور فرمایا خدایا اس پر کسی درندے کو مسلط کر دے۔ عتبہ ہمیشہ ڈرتا رہتا تھا، اسے کبھی بھی سکون نہیں ملتا تھا۔ ایک دن سفر کرتے وقت تھک گیا، اپنے دوستوں سے کہنے لگا یہاں رک کر ذرا آرام کریں۔ سب لوگ گھوڑے سے اتر گئے اور آرام کرنے لگے، لیکن عتبہ بری طرح سے ڈر رہا تھا اور ڈر کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ اس کے دوستوں نے اس کے چاروں طرف اونٹ باندھ دیے تاکہ وہ محفوظ رہے۔ خدا کے حکم سے ایک شیر آیا، اس پہ حملہ کر کے عتبہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، لیکن اونٹوں نے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی۔
وہ اپنے مشرک اور کافر باپ کی طرح اپنی موت کا مقابلہ نہ کر سکا اور ہلاک ہو گیا۔ اس طرح یہ بات سچ ثابت ہوئی کہ مال و دولت اور طاقت انسان کو نہیں بچا سکتے، صرف خدا کی ہدایت، نیکی، سچائی اور آخرت میں کامیابی کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل، جو کہ ابو سفیان کی بہن تھی، بھی ابو لہب کی طرح رسول خدا کی دشمن تھی۔ وہ ہمیشہ کانٹے وغیرہ جمع کر کے جس راستے سے رسول خدا گزرتے تھے اور اس کے بعد وہاں بچھا دیتی تھی تاکہ رسول خدا کو تکلیف ہو۔ کبھی کبھی لکڑیاں اور جھاڑیاں وغیرہ اکٹھا کر کے لاتی اور ان کو آگ لگا دیتی تھی تاکہ رسول کو مسجد میں جانے سے روکے۔ جب ام جمیل نے قرآن کی آیتوں کو سنا، غصے سے لال ہو گئی اور ہاتھ میں ایک پتھر اٹھائے رسول خدا کو ڈھونڈتی ہوئی مسجد کی طرف آئی تاکہ رسول سے انتقام لے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت کہنے لگی، ہم محمد کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اس کے خلاف لوگوں کو بھڑکائیں گے، اس کے دین اور اس کی باتوں کو ہرگز نہیں مانیں گے۔ رسول خدا کے ایک ساتھی نے اس سے کہا، یا رسول اللہ، ام جمیل بہت غصے میں ہے اور آپ کی طرف آ رہی ہے، مجھے ڈر ہے کہیں آپ کو دیکھ لے اور اذیت پہنچائے۔ پیغمبر نے فرمایا، وہ مجھے نہیں دیکھ سکتی۔ پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے درمیان حجاب یعنی پردہ قائم کر دیتے ہیں۔ ام جمیل رسول اسلام کے سامنے سے گزری مگر ان کو نہ دیکھ سکی، لیکن بہت غصے سے رسول خدا کے ایک ساتھی سے کہنے لگی، میں نے سنا ہے تمہارا دوست مجھے برا کہتا ہے۔ ام جمیل کے پاس موتیوں کا قیمتی ہار تھا۔ اس نے رسول خدا کی دشمنی کی وجہ سے کہا، میں اس ہار کو محمد کو اذیت پہنچانے کے لیے بیچ کر خرچ کروں گی، اس لیے قیامت کے دن ایک دردناک عذاب اس کا انتظار کر رہا تھا اور آگ کا ایک ہار اس کو جلانے کے لیے آمادہ ہے۔ یہ اس بات کی سزا ہوگی کہ وہ رسول خدا کے راستے میں جلتی لکڑیاں اور کانٹی بچھاتی تھی تاکہ رسول خدا کی تبلیغ میں رکاوٹ بن سکے اور توحید کا پیغام لوگوں تک نہ پہنچنے پائے اور انسانوں کے درمیان عدل و انصاف قائم نہ ہو سکے۔ لیکن اس کے خلاف اسلام روز بروز پھیلتا گیا اور آج تک لوگ اسلام جیسے عدل و انصاف والے مذہب کو قبول کر رہے ہیں، اور اس وقت دنیا اس شخص کے انتظار میں ہے جسے مہدی موعود کہا جاتا ہے، عجل اللہ فرجہ، تاکہ وہ آئے اور ظلم و ستم سے بھری ہوئی اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے اور دنیا میں امن و سلامتی کی حکومت ہو۔ خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے چاہنے والوں اور ان کے مددگاروں میں شامل فرما۔ اب اس کے بعد جو میں قصہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اور جب میں قصہ پڑھ رہی ہوں اس کا نام ہے فداکاری اور ہجرت، اور اس کا صفحہ نمبر 57 ہے۔ جناب ابو طالب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ کے چچا اور سرپرست تھے۔ ان کی وفات کے بعد رسول خدا کی زندگی سخت ہو گئی تھی۔ مشرکین ان کو پہلے سے زیادہ ستاتے تھے، یہاں تک کہ لوگ رسول اور ان کے ساتھیوں پر پتھروں سے حملہ کرنے لگے۔ اب رسول اکرم مکے کے مشرکوں سے تنگ آ چکے تھے، اس لیے آپ نے ارادہ کیا کہ کسی دوسری جگہ جا کر خدا کے دین کی تبلیغ کی جائے اور مسلمانوں کی طاقت کو یکجا کر کے منظم کیا جائے۔ قریش والے جانتے تھے اگر پیغمبر اسلام مکے سے مدینے چلے گئے تو ان کی قوت زیادہ بڑھ جائے گی، کیونکہ مدینے کے دو بڑے قبیلے اوس اور خزرج ان کی مدد کے لیے پوری طرح سے تیار تھے۔ اس لیے مشرکوں نے فیصلہ کیا کہ پیغمبر کے مکے سے نکلنے سے پہلے ہی ان کے گھر کو گھیر کر انہیں قتل کر دیا جائے، تاکہ پیغمبر کے قتل کا ذمہ دار کوئی خاص آدمی نہ ہو۔ لوگ دارالندوا مقام پر جمع ہوئے تاکہ اپنی شیطانی ترکیب کو عملی جامہ پہنانے پہ غور کریں کہ پیغمبر کو کیسے قتل کیا جائے۔ اس کام کے لیے انہوں نے ہر قبیلے کے ایک جنگجو جوان کو لیا اور ایک رات معین کر لی تاکہ اس رات سب لوگ پیغمبر کے گھر کو گھیر کر بستر پر ہی قتل کر دیں۔ رسول خدا کو وحی کے ذریعے مشرکین کی اس ناپاک سازش کا علم ہو گیا۔ جب رسول اسلام کو اس بات کا علم ہوا تو وہ اپنے سب سے باوفا صحابی اور جانشین حضرت علی کے پاس آئے، جو ہمیشہ رسول اور اسلام کی حمایت کرتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام اگرچہ دشمن کی خباثت اور پستی سے آگاہ تھے، پھر بھی قریش کے کسی بھی آدمی سے نہیں ڈرتے تھے۔ آپ عرب میں سب سے بہادر اور پیغمبر اسلام پر ایمان والوں میں سب سے پہلے شخص تھے۔ رسول اسلام نے حضرت علی سے کہا، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آج رات مدینہ چلی جاؤں، تم میرے بستر پہ سو جاؤ۔ حضرت علی یہ سن کر بہت خوش ہو گئے کہ اگر میں رسول کے بستر پر سو جاؤں گا تو ان کی جان بچ جائے گی، اسی لیے خشوع سے قبول کر لیا۔
کیونکہ اس طرح حضور پر اپنی جان فدا کرنے کا موقع ملا، اور حضور کی ذات تو پوری دنیا کے لیے خدا کی طرف سے رحمت ہے۔ اس طریقے سے حضرت علی اسلامی بنیادوں کی حفاظت اور اسلامی تعلیمات کی تبلیغ کی راہ میں جان فدا کر سکتے تھے، اور اپنے پاک خون کو اسلام کی راہ میں ہدیہ کر سکتے تھے۔ حضرت علی اس رات بالکل اطمینان کے ساتھ رسول کے بستر پہ سوئے، اور ان کے ارادے میں ذرہ برابر بھی سستی پیدا نہ ہوئی۔ رات کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد مشرکوں نے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ دروازوں کے سوراخ سے دیکھا کہ کوئی حضور کے بستر پر چادر اوڑھے لیٹا ہے۔ وہ یہی سوچ رہے تھے کہ محمد ہی لیٹے ہیں۔ کچھ دیر بعد رسول خدا گھر سے باہر نکلے، دیکھا چاروں طرف مشرکین گھر کو گھیرے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں۔ حضور نے سورہ یاسین کی آیت پڑھی کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے ایک دیوار ان کے سامنے اور ایک دیوار ان کے پیچھے بنا دی ہے، اور پھر نے انہیں عذاب سے ڈھانک دیا ہے کہ وہ کچھ دیکھنے کے قابل نہیں رہ گئے ہیں۔ پڑھی اور ان کے سامنے سے گزر گئے، لیکن انہیں پتہ بھی نہیں چلا لوگوں کو کہ پیغمبر ہمارے سامنے سے گزر گئے ہیں۔ کچھ دیر بعد مشرکوں نے رسول کو قتل کرنے کے لیے گھر کا دروازہ توڑا، حملہ کرنے کے لیے چادر کھینچی۔ جیسے ہی چادر کھینچی سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ یہ کیا، یہ تو محمد نہیں ہے، یہ علی ہیں، تو پھر محمد کہاں ہے؟ ان لوگوں نے غصے میں حضرت علی پہ حملہ کیا، لیکن حضرت علی نے بہادری سے ان کا مقابلہ کیا، انہیں گھر سے باہر بھگایا۔ تب انہوں نے حضرت علی سے پوچھا محمد کہاں گئے؟ انہوں نے جواب دیا تم لوگوں نے ان سے کہا تھا کہ ہمارے درمیان سے چلے جاؤ، اس لیے وہ چلے گئے۔ دشمن وہاں سے چلے گئے اور رسول اکرم کی تلاش میں نکل پڑے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اس غار کے پاس سے پہنچے جس میں رسول اکرم نے پناہ لی تھی۔ خدا کے حکم سے غار کے دہانے پہ مکڑی کا جالا بن گیا تھا، اور اس کے سامنے ایک کبوتر کا گھونسلہ تھا جس میں 2 کبوتر انڈے دے کر آرام سے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب ان لوگوں نے اس غار کو دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے وہ اس غار میں تو ہو ہی نہیں سکتے، ہاں ناممکن ہے، اس میں کیسے ہوں گے؟ صحیح کہہ رہے ہو، مکڑی کے جالے اور کبوتر کے گھونسلے کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ کئی دن سے اس غار میں کوئی گئے ہی نہیں ہے۔ خیر وہ مایوس ہو کر چلے گئے۔ رسول اکرم ان کے شر سے بچ گئے اور مدینے کی طرف ہجرت کر گئے، جہاں انہوں نے اسلام کو پھیلایا اور لوگوں کی ہدایت کی۔ یہی ہجرت اسلامی تاریخ کا آغاز قرار پائی۔ حضرت علی کی اس قربانی اور بہادری پر قرآن کی آیت نازل ہوئی جو ان کی عظمت اور مرتبے کو بیان کرتی ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خدا کی مرضی کے لیے اپنی جان بیچ دیتے ہیں، اور خدا اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ تو یہ واقعہ ختم ہوتا ہے، اور اب جو میں واقعہ پڑھ رہی ہوں اس کا عنوان ہے محروموں کی مدد، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 62۔ رسول خدا کو حضرت علی کے بیٹے جناب فاطمہ زہرا کے نور نظر اپنے نواسوں یعنی امام حسن اور حسین سے ایک خاص لگاؤ تھا، اور ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان دونوں کو اپنی گود میں لیتے اور چومتے تھے۔ ایک بار بہار کے موسم میں امام حسن اور امام حسین دونوں بیمار ہو گئے۔ رسول اکرم کو جب خبر ملی آپ بہت غمگین ہوئے، اور اصحاب کے مجمع میں حضرت علی سے فرمایا علی اپنے بیٹوں کی صحت کے لیے نظر مانو تاکہ خدا انہیں شفا بخشے۔ حضرت علی جناب فاطمہ زہرا ان کی کنیز جناب فضلہ نے نظر کی کہ دونوں ننھے پھول شفا یاب ہو جائیں گے تو ہم 3 دن روزہ رکھیں گے۔ ان کی نظر بارگاہ خدا میں قبول ہو گئی، دونوں شہزادے صحت یاب ہو گئے۔ اس لیے سب نے نظر پوری کرنے کے لیے 3 روزے رکھے۔ پہلے دن روزہ رکھا لیکن ان کے پاس افطار میں کچھ نہیں تھا۔ حضرت علی نے کچھ قرض لیا، تھوڑا آٹا خریدا، جناب فاطمہ زہرا نے 5 روٹیاں پکائیں۔ جب افطار کا وقت آیا سب لوگ افطاری کرنے بیٹھے تو ان کے کانوں میں آواز آئی کہ ایک فقیر مدد مانگ رہا ہے۔ اہل بیت آپ پر میرا سلام ہو، میں ایک فقیر ہوں، مسلمان ہوں، مجھے کھانے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا کھانا دے دیجئے، خدا آپ کو جنت کے دسترخوان سے کھانا عطا فرمائے گا۔ سب نے اپنا اپنا کھانا اس مانگنے والے کو دے دیا اور پانی سے روزہ افطار کیا۔ دوسرے دن بھی ایسے ہی ہوا۔ جیسے ہی افطار کرنے بیٹھے ایک یتیم نے آواز دی میں بھوکا ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پھر سب نے اپنا کھانا اس کو دے دیا اور پانی سے افطار کیا۔ تیسرے دن جب افطار کرنے بیٹھے ایک اسیر آیا اور فریاد کی، جیسے ہی اس اسیر کی فریاد ان کے کانوں سے ٹکرائی سب نے اپنے کھانا دے دیا اور پھر پانی سے روزہ افطار کیا اور صبر کیا۔ اسی طرح اہل بیت نے مسلسل 3 دن تک روزہ دار ہونے کے باوجود خدا کی راہ میں اپنا کھانا دیا، بھوکے رہے۔ چوتھے دن صبح حضرت علی اپنے دونوں نواسوں کے ساتھ اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ رسول خدا سے ملنے گئے۔ رسول خدا نے دیکھا ان کے چہرے بھوک اور کمزوری سے نڈھال ہے۔ آپ نے پوچھا کیا ہو گیا، ایسا لگتا ہے آپ لوگوں کی طبیعت خراب ہے۔
پھر ان تینوں کو ساتھ لیا، اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو دیکھنے آئے، ان کے گھر پہنچے، دیکھا عبادت میں مشغول ہیں اور ان کے چہرے سے بھوک اور کمزوری کے آثار نمایاں ہیں۔ رسول اسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی غم کے ماحول میں فرشتہ وحی جناب جبرائیل نازل ہوئے اور فرمایا، آپ لوگوں کے لیے جنت سے کھانا لاتا ہوں، خدا آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہے، آپ کا خاندان اتنا عظیم ہے۔ پھر جناب جبرائیل نے ان آیتوں کی تلاوت فرمائی کہ پیغمبر اسلام نے اپنے اہل بیت کو ان آیتوں کے نازل ہونے کی خوشخبری دی اور انہیں بتایا کہ خداوند متعال کے نزدیک ان کی کتنی عظمت ہے، ان کے اس کام کی کیا قیمت ہے جو انہوں نے انجام دیا ہے۔ ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کے نزدیک اہل بیت کا کیا مقام ہے، خدا کی راہ میں صدقہ دینے کی کیا اہمیت ہے۔ اہل بیت کی سیرت ہے کہ جب بھی ان پر کوئی مشکل یا مصیبت آتی تھی تو وہ نماز پڑھتے تھے یا روزے رکھتے تھے۔ یہ قصہ ختم ہوا۔ حضرت علی علیہ السلام اپنی وصیت میں فرماتے ہیں، اللہ سے ڈرو، قرآن کے بارے میں اس پر عمل کرنے میں دوسرے تم سے آگے نہ نکل جائیں۔ اور اس کے بعد جو قصہ ہے اس کا نام ہے اصحاب فیل۔ اصحاب فیل جو قصہ ہے اس کا صفحہ نمبر 67 ہے، اور وہ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ زونو اس یمن کا بادشاہ بنا اور اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں پہلے والے بادشاہوں کے طور طریق سے ہٹ کر ایک الگ طریقے سے حکومت کروں گا۔ ایک دن وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ سب سے گزر رہا تھا۔ اس شہر کے لوگ جو کہ یہودی مذہب کو مانتے تھے اس کے پاس آ کر اسے اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے لگے، اس سے درخواست کی کہ یہودی مذہب کی تبلیغ میں ان کی مدد کرے۔ بادشاہ ان کی باتوں میں آ گیا، اس نے وعدہ کیا کہ وہ ضرور ان کی مدد کرے گا۔ نجران کے لوگ اس زمانے میں عیسائی تھے، اس لیے یہودیوں نے یمن کے بادشاہ کو اس بات پر اکسایا کہ نجران کے عیسائیوں سے جنگ کرے تاکہ یہودی مذہب پھیلے اور دوسرا کوئی مذہب باقی نہ رہے۔ زونوں نے اس پر حکم دیا کہ ایک بہت بڑا گڑھا کھودا جائے اور اس میں آگ جلائی جائے، اور اس کے بعد یہ اعلان کیا کہ سبھی لوگ یہودی مذہب کو قبول کریں یا آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس طرح اس نے یہودی مذہب کی مخالفت کرنے والوں کو آگ میں جلانا شروع کیا۔ نجران کا ایک شخص وہاں سے فرار ہو کے روم کے بادشاہ کے پاس آیا، اس سے درخواست کی کہ زونو اس کے ظلم سے انہیں نجات دلوائے۔ روم کے بادشاہ نے حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا۔ خط جب حبشہ کے بادشاہ کو ملا، اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور یمن بھیج دیا۔ دونوں میں جنگ ہوئی، زونو اس کا لشکر ہار گیا اور یمن پر قبضہ کر لیا گیا۔ پھر یمن کے لوگوں نے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے مکہ جانا شروع کر دیا، اور اس طرح خانہ کعبہ لوگوں کی زیارتوں کا مرکز بن گیا۔ کچھ عرصے بعد ابرہہ نامی کا ایک شخص یمن کا حاکم بن گیا۔ وہ ایک شدت پسند عیسائی تھا۔ اس نے عیسائیت کی شان و شوکت واپس لانے کے لیے لوگوں پر سختی کرنا شروع کر دی۔ ابرہہ کو یہ بات ناگوار گزرتی تھی کہ لوگ مکہ جا کر خانہ کعبہ کی زیارت کریں۔ اس نے سوچا یمن میں ایک نیا کعبہ بنایا جائے جو اس سے زیادہ خوبصورت ہو تاکہ لوگ مکہ نہ جائیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے باز آ جائیں۔ پھر اس نے یمن میں ایک بہت بڑا چرچ بنوا کر اس پر سونے کا گنبد بنوایا، اس کو ہیرے اور جواہرات اور کپڑوں سے سجایا۔ ابرہہ سوچ رہا تھا کہ اس کی خوبصورتی اور سجاوٹ دیکھ کر لوگ اس دھوکے میں آئیں گے اور حقیقی کعبے سے منہ پھیر لیں گے۔ اس نے حکم دیا لوگوں کو اس کعبے کا طواف کریں اور مکہ جانا چھوڑیں۔ اگرچہ ابرہہ نے بہت محنت اور زحمت اور کافی پیسہ خرچ کر کے یہ نقلی کعبہ بنوایا تھا، لیکن لوگ پھر بھی اس کے نقلی کعبے کی طرف نہیں آئے، بلکہ ان کے دلوں میں حقیقی کعبے کی زیارت کا شوق اور زیادہ ہو گیا۔ جب مکے والوں کو یہ معلوم ہوا کہ ابرہہ نے یہ حرکت کی ہے تو انہیں بھی غصہ آیا۔ انہوں نے ابرہہ کی سخت مذمت کی، کیونکہ ابرہہ کے اس کام کی وجہ سے دینی عقیدوں اور بزرگوں کی بے حرمتی ہوئی تھی۔ لہٰذا مکے سے قبیلہ کنانہ کا ایک آدمی یمن آیا، اس نے وہاں جا کر ابرہہ کی بنائی اس عمارت کی توہین کی۔ دوسرے دن صبح جب ابرہہ وہاں سے گزرا تو اس نے پوچھا کس کی ہمت ہوئی کہ اس کی توہین کرے؟ کہا گیا مکے سے ایک آدمی آیا تھا، اسی نے یہ کام کیا ہے۔ ابرہہ کو غصہ آ گیا، اس نے ارادہ کیا کہ اس کا بدلہ لے گا اور خانہ کعبہ کو گرا دے گا۔ پھر اس نے ایک بہت ہی بڑا لشکر تیار کیا اور پورے لشکر کو ہاتھیوں پر سوار کیا۔ وہ اور اس کا لشکر پورے جنگی ساز و سامان کے ساتھ مکے کی طرف روانہ ہوئے تاکہ اس کعبے کو ویران کر دیں جو خدا کے حکم سے جناب ابراہیم جناب اسماعیل نے تعمیر کیا تھا۔ وہ مکے کے قریب پہنچ کر رک گئے۔ ابرہہ نے اپنے کچھ سپاہیوں کو حکم دیا کہ لوگوں کا مال لوٹ لیا جائے، خاص کر ان لوگوں کا جو قبیلہ قریش سے ہے۔ لشکر نے مکے والوں کا مال لوٹنا شروع کر دیا، جس میں جناب عبد المطلب جو حضرت پیغمبر اسلام کے دادا تھے،
کہ 200 اونٹ بھی تھے۔ مکے والے پریشان تھے کہ ابرہہ کے اتنے بڑے لشکر سے کیسے لڑیں گے اور کس طرح حرم اور خانہ خدا کی دفاع کریں گے۔ ابرہہ کے لشکر کا ایک آدمی آیا، پوچھنے لگا مکے کا سردار کون ہے؟ عبد المطلب اس شہر کے سردار ہیں، کسی نے جواب دیا۔ ابرہہ نے انہیں بلایا۔ جناب عبد المطلب اپنے پورے جاہ و جلال اور ہیبت کے ساتھ باہر آئے اور پوچھا کیا کام ہے؟ ابرہہ نے پیغام بھیجا ہے کہ آپ سب کے سب اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیں۔ ہم آپ سے جنگ نہیں کرنا ہے بلکہ کعبے کو ڈھانے کے لیے آئے۔ اگر کوئی سامنے آیا تو مارا جائے گا۔ ہم بھی جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنے علاقے میں ہیں، کسی سے دشمنی بھی نہیں ہے۔ ابرہہ نے آپ کو بلایا ہے۔ میں اکیلا نہیں ہوں بلکہ میرے ساتھ قبیلوں کے سردار بھی ہیں۔ جناب عبد المطلب ان کے ساتھی ابرہہ کے پاس پہنچے۔ ایک شخص آگے آیا، جناب عبد المطلب کا تعارف کرانے لگا۔ یہ قریش کے بزرگ اور سردار ہیں، سب لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں، یہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، محتاج لوگوں کو کپڑے دیتے ہیں۔ جناب عبد المطلب کے چہرے پر ایک ہیبت اور وقار پایا جاتا تھا جس کا اثر ابرہہ پر بھی ہوا، اور اس نے ان کا احترام کیا۔ انہیں اپنے پاس بٹھا کر خود ان کے سامنے ہی زمین پر بیٹھ گیا اور پوچھنے لگا آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم سب کچھ خدا سے مانگتے ہیں، لیکن میں اس وقت یہاں اس لیے آیا ہوں تاکہ میرے 200 اونٹ جو تم نے لیے ہیں وہ واپس دے دو۔ تمہاری شخصیت اور ہیبت نے میرے اوپر کافی اثر ڈالا ہے، ابرہہ نے کہا، لیکن تمہارے اس مطالبے سے مجھے بہت تعجب ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ تم مجھ سے گزارش کرو گے کہ میں خانہ کعبہ کو نہ گراؤں، لیکن تمہیں تو صرف اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے اونٹ لینے آیا ہوں۔ خانہ کعبہ کا بھی ایک مالک ہے، وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ کو غصہ آ گیا، وہ کہنے لگا آج مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کے بعد حکم دیا ان کے اونٹ واپس کر دیے جائیں۔ مکے کے بہت سے لوگوں اور قبیلوں نے ابرہہ سے کہا کہ وہ کعبے کو نقصان نہ پہنچائے، اگر وہ واپس چلے جائے تو ہم نے اپنے مال کا کچھ حصہ بھی اسے عطا کر دیں گے، لیکن وہ غرور و تکبر میں مست تھا، لہٰذا اس نے کسی کی بات نہ سنی۔ مکے والے سب پریشان تھے، بچے رو رہے تھے، عورتیں اداس اور بزرگ بھی پریشان حال نظر آ رہے تھے۔ جناب عبد المطلب نے لوگوں سے کہا آپ سب پہاڑ کے دامن میں پناہ لے لیں، خدا ہماری مدد کرے گا۔ اس کے بعد جناب عبد المطلب خانہ کعبہ کے پاس گئے اور روتے ہوئے خدا سے عرض کی خدایا تیرا یہ گھر حقیقی ہے، جناب آدم کے زمانے سے جناب ابراہیم تک اور جناب ابراہیم کے زمانے سے آج تک باقی ہے، یہ لوگوں کی خیر و برکت اور اتحاد اور تجھ سے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے، خدایا کہیں ایسا نہ ہو کہ ابرہہ اسے ویران کر دے۔ جناب عبد المطلب لوگوں کے پاس آئے اور ان سے دعا کرنے کے لیے کہا۔ دوسرے دن صبح سویرے ابرہہ اپنے لشکر کے ساتھیوں اور ہاتھیوں پر سوار ہو کر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے چلا اور حملہ کرنا شروع کیا۔ اچانک آسمان میں کچھ پرندے دکھائی دینے لگے، ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی اور ان کے اڑنے کا طریقہ کچھ اس طرح کا تھا کہ ابرہہ اور اس کا لشکر ڈرنے لگا۔ ان پرندوں کے پنجوں میں اور چونچ میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، لیکن وہ پتھر کچھ اس طرح کے تھے کہ جیسے ہی کسی سپاہی پہ پڑتے وہ وہی ہلاک ہو جاتا۔ اس طرح ابرہہ کا پورا لشکر ہلاک ہو گیا اور جناب عبد المطلب کی بات سچ ثابت ہوئی کہ خانہ کعبہ کا ایک مالک ہے جو اس کی حفاظت کرے گا۔ تمام مکے والے خوش ہو گئے اور خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے کعبے کی طرف دوڑ پڑے۔ سب نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور اس طرح سے خدا کا شکر ادا کیا۔ اس کتاب کا یہ آخری قصہ تھا جو صفحہ نمبر 72 پہ ختم ہوا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کتاب جو میں نے ابھی پڑھی ہے آپ سب کو بہت پسند آئے گی۔